रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शा व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दावतिन ला युस्तजाबु लहा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरत अल माइदा की आयत नंबर 74 करेंगे। पिछले प्रोग्राम में हमने तमाम नबियों के बारे में जो कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके बारे में डिटेल बताई थी, हमने वो देखी थी। और हमने ये देखा था कि औलिया के बारे में हमारे नज़रियात क्या हैं, और हम लोग जब ऐसी किताबें पढ़ते हैं फिर उनके बारे में हम क्या सोचते हैं, और नबियों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में क्या बयान किया था। और हमने ये अच्छे से देखा था कि फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में 10 चीज़ें हमने देखी थी कि उनकी ज़िंदगी में जो 10 वाक़यात हुए थे उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या किया था, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्या किया था, उनकी कौम ने उनके साथ क्या किया और उन्होंने क्या किया था। और उसी से हमें ये पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जैसे वही आती थी और नबी अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको जहाँ जितना चाहते थे उतना गायब का इल्म दे देते थे, लेकिन अपने ओन से वो सारा गायब नहीं जानते थे। इसी तरह से जब हम लोगों के साथ ऐसा ताल्लुक़ होता है तो हम अपने मशाइख के बारे में ऐसी बात भी नहीं सुनना चाहते। हम कहते कि नहीं, उन्होंने जो कहा है वो ठीक कहा है, और वो जो कुछ भी कह रहे हैं उनको तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है। वो तो जानते हैं कि मेरे कल में क्या होगा, मेरे आज कैसे है। और उनके बारे में जो गुलूफ़ करते थे, तो आज की आयत में इंशाअल्लाह हम उसकी और भी डिटेल देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, कि जो शिर्क करेगा उस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जन्नत हराम कर दी। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा व मअवाहुन नार, तो उनका ठिकाना आग है। तो इस वजह से हमने इतनी डिटेल में पढ़ा था कि वो काम जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला जन्नत हराम कर दें और उसका ठिकाना दोज़ख कर दें, तो हम कहीं अल्लाह न करे किसी ऐसी चीज़ में तो मुलव्वस नहीं हो जाते। जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात में तो कभी शिर्क नहीं करते, तमाम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफ़ात में शिर्क हो जाता है ना। जब हम ऐसे, हमारा अकीदा इस मामले में ऐसा हो जाए कि हम वो सिफ़ात जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की हैं उसको इंसान के साथ रिलेट कर दे, तो इस वजह से हमने बड़े खोल के इस बात को देखा था कि हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं। और आज हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे हमें क्या हमारे गाइड हमें करते हैं और क्या हमें बताते हैं। कि आयत नंबर 73 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अफला यतूबूना इलल्लाह, कि वो जो पहले देखे हमने बात की ना कि अल्लाह ने कहा कि जो शिर्क करेगा वो तो उसकी तो माफ़ी होगी नहीं, वो तो जहन्नम में जाएगा। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि उसका कोई भी इसके अलावा उसका वे नहीं है। और ये कब होगा? अगर वो तौबा किए बगैर मर जाता है। लेकिन देखिए कि आखिर में अल्लाह सुब्हानहू तआला इतने प्यार से कहते हैं, इससे पता चलता है अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने रहीम हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह से, देखें आखिर में कहते हैं कि अफला, आखिर क्यों नहीं यतूबूना इलल्लाह, वो अल्लाह से क्यों नहीं तौबा करते हैं। और तौबा के बारे में हम थोड़ा सा फिर से याद कर लेते हैं। शुरू से मैं आपको बताती आ रही थी आदम अलैहिस्सलाम का, जब हमने किस्सा पढ़ा था, जब हमने ये देखा था कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह से क्रिएट किया था। अब फिर फरिश्तों को कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, और जब उन्होंने सजदा किया आदम अलैहिस्सलाम को, तो किसने इनकार किया था? इब्लीस ने इनकार किया था, राइट। और इब्लीस कौन था? वो जिन्नों में से था, लेकिन वो इतना इबादत गुजार था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको ये शर्फ बख्शा हुआ था कि वो जो फरिश्ते थे उनमें आता जाता था, उनमें बैठता था। तो उसमें इसलिए गुरूर पैदा हो गया कि मैं तो बड़ा इबादत गुजार हूँ। और आप देखिए कि यहाँ पे जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया, एक सजदे से इनकार किया था इब्लीस ने, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको कहा कि तू मरदूद है, तू निकल जा यहाँ से। और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जन्नत में भेज दिया, और जन्नत में भेज के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, देखे फिर से आजमाइश की आ गई कि अल्लाह ने कहा कि पूरी जन्नत तुम्हारे लिए, इस एक दरख्त का फल नहीं खाना।
और वही हुआ कि शैतान ने उनको बहका दिया और उन्होंने इसका फल खा लिया। और वो किस्सा मैंने आपको पूरा पहले इस बारे में जब हम पढ़े थे मैंने आपको बताया था। अब क्या हुआ था कि जैसे ही उन्होंने वो फल खा लिया तो उन्होंने जो जन्नत का लिबास पहना हुआ था वो उनका उतर गया और वो एक दूसरे के सामने उनका सतर खुल गया। और जैसे उनका सतर खुला तो उन्होंने जन्नत के जो पत्ते थे वो अपने ऊपर डालने शुरू कर दिए। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कहा कि अब तुम ज़मीन पे उतर जाओ, अब तुम्हारे पास जो हदायत आएगी वो हमारी तरफ से आएगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब उनको ज़मीन पे उतारा था तो आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया था? सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने जो तौबा की थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ क्या की थी कि रब्बना, ए हमारे रब, ज़लमना अनफुसना, कि हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, कि अगर ए अल्लाह तूने हम पे रहम ना किया तो हम जालिम लोगों में से हो जाएंगे। तो आदम अलैहिस्सलाम, देखिए एक तरफ अगर हमारे जहन में ये क्वेश्चन आता है ना कि एक तरफ तो इब्लीस ने अल्लाह का हुक्म नहीं माना, अल्लाह ने कहा तू मरदूद है निकल जा, और आदम अलैहिस्सलाम ने भी तो हुक्म नहीं माना, उसने वो फल खा लिया। लेकिन द डिफरेंस इज कि जैसे ही उनसे गुनाह हुआ उन्होंने अल्लाह से तौबा कर ली, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको माफ़ कर दिया, और इतना माफ़ किया कि उनको नबूवत का दर्जा दे दिया ना। देखिए अब फिर देखिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, क्या हुआ था कि यूनुस अलैहिस्सलाम को ये पता था कि अब बस्ती पे अजाब आने वाला है, क्योंकि बिल्कुल आखिर वक्त हो गया कि इन्होंने उनका पैगाम नहीं सुना। तो उनको पता था कि कल इन पे अजाब आएगा, लेकिन अभी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से उनको वहाँ से निकलने का हुक्म नहीं था, और वो अपनी बस्ती को छोड़ के निकल गए थे। तो फिर क्या हुआ था कि मछली के पेट में चले गए, और वहां जाके उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला को क्या पुकारा था, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि नहीं है कोई माबूद सवाए तेरे, और या रब्बुल आलमीन पाक है तेरी ज़ात, सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही ज़ालिमों में से हूँ। इसलिए ये आयत करीमा जो है, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को कहा था कि आप एक दूसरे को ज़रूर पूछा करें, क्योंकि ये हम बहुत पढ़ते हैं, हम में से हर किसी को ये होता है, हमने 1.25 लाख दफ़ा भी पढ़ने का सुना हुआ था कि उस तरह से पढ़ते हैं, लेकिन जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें समझ आती है कि क्या यूनुस अलैहिस्सलाम ने गिना होगा मछली के पेट के अंदर कि मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कि मैं 1.25 लाख दफ़ा पढ़ूं। एक्चुअली क्या था कि यूनुस अलैहिस्सलाम को ऐसी बस्ती की तरफ भेजा गया था जिसमें कुरान में आता है कि अराउंड उनकी तादाद में भी लाख 1.25 लाख थी, तो मे भी लोगों ने वहाँ से इसको ले लिया कि 1.25 लाख दफ़ा पढ़ने। लेकिन यहाँ पे मेरा ये बताने का मकसद नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अक्सर हम ये आयत करीमा पढ़ते हैं, और क्योंकि जल्दी से पढ़ते हैं तो हम कह देते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कुन्तुम कह देते हैं, और देखिए मकसद सारा उसका तर्जुमा बदल जाता है कि बेशक है अल्लाह तू ही ज़ालिमों में से, नाउज़ु बिल्लाह। तो इसलिए आप एक दूसरे से ज़रूर पूछा करें, अपना आप भी करेक्शन कर लें अगर आपको भी थोड़ा सा शक होता है। जैसे लेटली मैंने ये किया कि क्योंकि हम कलमा शरीफ पढ़ रहे थे, तो अपने फ्रेंड्स में एक दूसरे से पूछना शुरू किया कि अच्छा तुम कलमा पढ़ के मुझे बताओ, तो अक्सर ये हो जाता है कि उसमें भी हम गलती कर जाते हैं, क्योंकि बचपन में पढ़ते हैं ना तो वो तेज़ी से पढ़ने की आदत होती है। इल्ला माशाल्लाह बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल ठीक पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर मेरी तरह के लोग होते हैं जिनको अभी होता है कि नहीं हम ठीक पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें बचपन से आदत है, तो हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हम रसूलुल्लाह को अक्सर जल्दी से पढ़ते हैं तो रसूलल्लाह पढ़ जाते हैं, रसूलुल्लाह पढ़ जाते हैं, तो फिर मकसद पूरा उसका मीनिंग बदल जाते हैं। तो इसलिए अभी बात से बात ही तो मैंने सोचा कि आज ये भी आप करेक्शन थोड़ी सी कर लेते हैं। और अब देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो गुनाहों की तौबा करता है ना, वो बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे उसने गुनाह किए ही नहीं है। तो इसलिए तौबा करना ज़रूरी है। हमने शुरू में पढ़ा था ना कि देखिए जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, तो हमारे गुनाह जो हैं, जो हमारे छोटे गुनाह होते हैं वो झड़ जाते हैं। फिर एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान, एक जुमा से दूसरे जुमा के दरमियान, एक उम्रे से दूसरे उम्रे के दरमियान, इस तरह से एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान में जितने हम छोटे गुनाह करते हैं, और उस रमज़ान में हम पूरी प्रॉपर तरीके से हम रोज़े भी रखते हैं, इबादत भी करते हैं, अल्लाह को मना लेते हैं बेसिकली, तो हमारे जो छोटे गुनाह होते हैं ना वो अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ कर देते हैं। लेकिन जो कबीरा गुनाह है ना वो हमारे तौबा से ही माफ़ होंगे।
اور توبہ تو اتنی آسان ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھنے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور شعوری توبہ کرنی ہے کہ یا رب العالمین پہلے مجھے نہیں پتا تھا، مجھ سے یہ گناہ ہو گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کرنا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی میں آپ کو یہاں پہ یاد کرا دوں کہ قبرستان سے گزرے تو 2 قبروں کے پاس رک گئے اور ایک ٹہنی لی اور اس کو توڑا اور دونوں قبروں کے اوپر لگا دیا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے آج سے پہلے تو کبھی ایسے نہیں کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان قبروں والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کوئی بڑی چیز سے نہیں ہو رہا، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. کہ ایک ان میں سے ایک ایسا شخص ہے جو طہارت کا خیال نہیں رکھتا تھا، مطلب پیشاب کرتے وقت طہارت کا خیال نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس پر عذاب ہو رہا ہے. اور دوسرا شخص جو ہے وہ غیبت، وہ چغل خور تھا، وہ چغلیاں لگاتا تھا، اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ عذاب بھیج رہے ہیں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور وہ بخشش مانگے اس سے، وَاللَّهُ، اور اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب دیکھیے بخشش کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں جو ہمیں کہتے ہیں کہ آخر وہ توبہ کیوں نہیں کرتے، استغفار کیوں نہیں کرتے. تو حضرت علی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو سنا تھا کہ روئے زمین پر اللہ کے عذاب سے بچنے کے صرف 2 ہی امان ہیں، صرف 2 ہی امان ہیں. اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جس میں سے ایک کو تو اٹھا لیا گیا ہے اور دوسرا ابھی بھی موجود ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. اور وہ امان جو اٹھا لیا گیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کیونکہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ مشرکین مکہ دعا مانگتے تھے خانہ کعبہ کے کپڑا پکڑ پکڑ کے، اور دعا کرتے تھے کہ یا رب العالمین اگر یہ جھوٹے ہیں تو ان پہ عذاب آ جائے، اور اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پہ عذاب آ جائے. ان کو تو یہ تھا کہ ہم سچے ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے تم اتنی بات کرتے ہو کہ تم گناہ گار ہو رہے ہو، تم یہ کر رہے ہو تو تم پہ عذاب آئے گا، وہ عذاب لے آؤ جو تم نے لے کے آنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا اس وقت بھی قرآن میں آ گیا تھا کہ جب تک تمہارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس وجہ سے تم پہ عذاب نہیں آئے گا. تو یہی بات حضرت علی نے کہا کہ وہ امان جو اٹھا لیا گیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اور دوسرا امان یہ استغفار ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور قرآن کی آیت جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ ان کو عذاب دے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، جبکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں موجود ہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبُهُمْ، اور نہیں ہے اللہ عذاب دے گا ان کو، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہاں تک کہ وہ استغفار کرتے ہیں. کہ جب تک استغفار کرتے رہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا. تو آج دیکھیے کتنی ضرورت ہے ہمیں استغفار کرنے کی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ کہتے ہیں کہ سونے کے لفظوں سے لکھا جائے. اور بلکہ میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنے لکھ کے اپنے فریج پہ لگا دیں تاکہ آپ کو جب بھی یاد آئے، چلتے پھرتے یاد آئے، تو آپ کو یہ بھولے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جب تم اپنے بستر پہ جانے لگو رات کو تو تم یہ پڑھ لیا کرو استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور جو انسان یہ پڑھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. اور اگر اس کے گناہ ٹیلے جیسے ریت کے ٹیلے، آپ دیکھیں ایک مٹھی میں ریت پکڑے تو کیا گن سکتے ہیں ریت کے دانوں کو، ذروں کو گن سکتے ہیں؟ ہم نہیں گن سکتے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹیلوں کے برابر ریت کے ذرے جتنے بھی ہیں اتنے بھی اگر ان کے گناہ ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے. اور اگر جتنے دن ہیں جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر اب تک جتنے دن ہیں ان کی گنتی کے مطابق برابر بھی اس کے گناہ ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اور آپ سوچئے جتنے درخت ہیں اس کے جتنے پتے ہیں، جب سے دنیا بنی ہے جتنے درخت ان کے جتنے پتے، اتنے بھی اگر ان کے گناہ ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. سبحان اللہ. پھر ہمیں کیا چاہیے؟ سبحان اللہ. اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سید الاستغفار کے بارے میں آپ سے تھوڑا سا یہاں پہ بتا دوں، کیونکہ ابھی ٹاپک آتا ہے تو دل چاہتا ہے پھر اس کے بارے میں جو کچھ بھی پتہ ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر دیں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہم انت ربی، کہ آپ یہ پڑھا کرو، یہ سید الاستغفار ہے کہ جو شخص صبح کو یہ پڑھتا ہے اگر رات ہونے سے پہلے اس کی موت آ جاتی ہے تو وہ جنت میں جائے گا. اور جو شخص رات کو پڑھتا ہے
اگر صبح سے پہلے اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور سید الاستغفار کیا ہے کہ اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہمارا رب ہے، لا الہ الا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، انت خلقتنی، کہ تو نے ہی تو مجھے پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَبْدُكَ، اور میں تیری عبادت کرتا ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور میں تجھ سے جو میں نے عہد کیا ہے اور جو میں نے تجھ سے وعدہ کیا ہے، اے اللہ میں اپنی استطاعت کے مطابق اس پر قائم ہوں۔ اعوذ بکا من شر، میں پناہ مانگتے ہوں اس گناہ سے، اس شر سے، ما صنعت، جو میں نے کیا ہے، جو گناہ میں نے کیے ہیں یا رب العالمین میں اس سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ، ابوء، اور میں اقرار کرتی ہوں، لکا آپ سے، بِنِعْمَتِكَ، جو نعمتیں آپ نے علیہ مجھ پر کی ہیں، میں اس کی اقرار کرتی ہوں۔ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، اور میں اس کا بھی اقرار کرتی ہوں یا رب العالمین جو گناہ میں نے کیے ہیں، فاغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، کہ اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے دن تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک یوم الدین تو آپ ہی ہیں، اس دن آپ ہی نے ہمیں معاف کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جو شخص اس کو دن کو پڑھے گا تو اگر اس کی وفات رات تک ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت الفردوس میں انشاءاللہ ضرور ہمیں بھیج دیں گے۔ اس لیے یہ دعائیں یاد کر لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم نیک عمل کریں۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ المائدہ۔ اب دیکھیے کہ ہم کر رہے تھے توبہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور استغفار کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو سورۃ نوح کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خوبصورت یہ آیا ہے استغفار کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا اپنی قوم سے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، انہو کانا غفارا، کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا آپ کو یاد ہے نا واقعہ کہ کتنا ان کی قوم تنگ کرتی تھی کہ ان کا نام عبدالشکور تھا ایکچولی، اور ان کو وہ اتنا روتے تھے کہ ان کا نام نوح پڑ گیا تھا۔ تو ان کی قوم اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ تم اللہ سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ دیکھو غفارہ کہتے ہیں بالکل سپرلیٹو ڈگری جو ہوتا ہے نا کہ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ وہ برسائے گا آسمان سے تم پر مدرارا، مسلسل بارش دیکھیے کون سی ہوتی ہے، رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں نا، کہ آسمان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں جو نازل ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم استغفار کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پہ اپنی رحمتوں کی بارش نازل کر دے گا، وَيُمْدِدْكُمْ، اور وہ مدد کرے گا تمہاری، بِأَمْوَالٍ، تمہارے مالوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا۔ دیکھیے آج کل کیا ہوتا ہے، ہم بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آج کل کاروبار میں یہ پرابلم ہو رہی ہے، آج کل تو بیسیکلی کورونا کی وجہ سے کاروبار میں جتنی خرابی ہوئی ہے اور جتنے لوگوں اس وقت پریشان ہیں، ان کو دیکھیے یہ والی آیت ان کو پڑھنی چاہیے اور ان کو سمجھ آنی چاہیے اس بات کی کہ استغفار کتنا امپورٹنٹ ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، وعدہ کس کا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے کہ جب تم استغفار کرو گے تو کیا ہوگا کہ وَيُمْدِدْكُمْ، وہ مدد کرے گا تمہاری، بِأَمْوَالٍ، مال کے ساتھ۔ تو ایک یہاں پہ ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں، ایک روایت ہے کہ امام احمد بن حنبل کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سفر میں جاتے ہیں تو راستے میں ایک مسجد میں رکتے ہیں۔ اس زمانے میں کوئی ہوٹلز تو ہوتے نہیں تھے کہ کوئی رات ادھر قیام کرتا ہے، تو راستے میں اگر رکنا ہوتا تھا تو یوزلی ایسا ہوتا تھا کہ لوگ مسجدوں میں بھی قیام کر لیتے تھے، پھر صبح اگلے سفر پہ نکل جاتے تھے۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ راستے میں مجھے رکنا ہوا، دیکھا تو بہت رات تھی، تو اس شہر میں جہاں پہ میں تھا تو میں نے سوچا کہ چلو میں رات یہاں پہ قیام کر لیتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں وہاں پہ جو نگران تھا وہاں کا مسجد کا، تو میں نے اس کو کہا کہ میں رات کو یہاں پہ رک جاتا ہوں، صبح میں نکل جاؤں گا۔ تو اس نے کہا، کیونکہ اس زمانے میں کوئی میڈیا تو تھا نہیں، کسی کو پتا تو تھا نہیں کہ کون کون ہے، تو اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ امام احمد بن حنبل کون ہے۔ تو اس نے کہا نہیں یہاں پہ کوئی رکنا نہیں ہوتا، چلو ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے، مجھے اس کو بند کرنا ہے مسجد کو، تو تم جاؤ یہاں سے۔ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں اپنا سامان لے کے اور اپنی بکس لے کے میں نے سوچا کہ چلو مسجد کے دروازے پہ بیٹھوں گا، صبح تک بیٹھوں گا، جو میں نے پڑھنا ہے میں پڑھ کے صبح میں نکل جاؤں گا۔
تو کہتے ہیں جیسے میں باہر بیٹھا تو ایک نان بھائی، جیسے نان لگانے والے ہوتے ہیں نا جن کے تنور ہوتے ہیں، کہ ایک نان بھائی تھا تو وہ وہاں سے، خباز کہتے ہیں ان کو، تو وہ وہاں سے گزرے، تو انہوں نے دیکھا جب ان کو، تو انہوں نے کہا کوئی مسافر ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم مسافر ہو تو میرے پاس آ جاؤ، میں پوری رات ویسے بھی کام کرنا ہے تو تم وہاں سو جانا، صبح تم نکل جانا۔ امام احمد بن حنبل کہتے کہ میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ اب میں لیٹا ہوا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ اس نے آٹا نکالا گوندنے کے لیے، اور ساتھ وہ استغفار کرتا جائے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بول رہا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے جب اس کو دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم اتنی استغفار کر رہے ہو تو کیا تم اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ تو اس نے کہا، اس شخص نے کہا کہ میں تو ایک غریب سا آدمی تھا، جب سے میں نے یہ استغفار کرنا شروع کیا ہے میں تو بڑا مالدار ہو گیا ہوں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ میری ایک عجیب سی بات ہے کہ میں جو بھی دعا کرتا ہوں میری قبول ہو جاتی ہے۔ سوائے ایک دو دن سے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک درخواست کر رہا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ ایک امام ہیں جو امام احمد بن حنبل ہیں، جو بڑے عالم ہیں، میرا بڑا دل ہے کہ میں ان سے ملوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ان سے ملا دینا۔ احمد بن حنبل اتنے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، کہ وہ میں ہی ہوں، اور صبح جب میں گھر سے نکلا تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ فرشتے مجھے دھکیل کے تمہاری طرف لے کے آ رہے ہیں، کہ اس طرح سے تھا کہ مجھے زبردستی مجھے جانا ہی ہے۔ تو دیکھیے استغفار کرنے کے کتنے بڑے فائدے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کہتے ہیں کہ وہ جو استغفار کرتے ہیں کہ وَبَنِينَ، کہ وَيُمْدِدْكُمْ، اور وہ مدد کرے گا تمہاری بِأَمْوَالٍ، مال کے ساتھ، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ساتھ۔ یہاں پہ بھی میں آپ کو ایک اور واقعہ سنا دیتی ہوں کہ ابو یوسف کا واقعہ آتا ہے، حجاز کے رہنے والے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جا رہا تھا گاڑی میں، اور گاڑی میں نے ریڈیو آن کیا تو کوئی اسلامک پروگرام تھا، اس میں کوئی عالم دین تھے، وہ بتا رہے تھے استغفار کی فضیلت بتا رہے تھے، تو انہوں نے یہی والی آیت جو میں آپ کے ساتھ بیان کر رہی ہوں، یہی والی آیت پڑھی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بیٹے بھی عطا کریں گے۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک دم سے سوچا کہ میں تو یہ بھول چکا ہوا تھا، انسان کو یاد نہیں رہتا نا کہ اللہ کا جب وعدہ ہے کہ اللہ بیٹے دے گا استغفار سے، تو کہتے ہیں میں نے وہاں سے گاڑی کو واپس موڑا اور میں گھر گیا، اور میں اور میری بیوی نے اس دن سے استغفار کو اپنا کلام بنا لیا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک دو سال کے بعد کہتے ہیں میں واپس اس ڈاکٹر کے پاس اس کو ملنے کے لیے گیا، اور میں نے ان کو جا کے کہا کہ میری آپ کے ساتھ اپوائنٹمنٹ تھی، میں آپ کو ملنے نہیں آیا تھا۔ ان کے جاننے والے تھے ڈاکٹر نا، ان کو پتا تھا اصل میں جا رہے تھے راستے میں کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی، کسی نے ان کو یہ بتایا تھا کہ فلاں ڈاکٹر ہے، اس کے پاس جاؤ، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں شفا بھی رکھی ہے، وہ ایسی دوائی دیتا ہے اور اس کا علاج بھی ہے، تو تم جا کے اس کے پاس علاج کروا لو، تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد نوازیں گے۔ تو کہتے پھر دوبارہ میں اس کے پاس جب گیا اور میں نے ان کو بتایا کہ میری آپ کے ساتھ اپوائنٹمنٹ تھی، میں اس دن نہیں آیا تھا، آج میں آپ کو صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے عطا کر دیے، بیٹا عطا کیا، مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اور میں آپ کو یہی بتانے آیا ہوں کہ میں نے اللہ کی دعائی استعمال کی ہے، اور وہ دعائی کیا تھی؟ استغفار استغفار کرنا شروع کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے۔ تو دیکھیے پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا، جنات، باغات بنا دے گا۔ اب دیکھیے کہ ہمارا اسلام تو سب کے لیے ہے نا۔ اب دیکھیے کہ وہ لوگ جو بیچارے غریب ہیں، جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، جو افورڈ بھی نہیں کر سکتے، ہمارا ویسے بھی رونا یہ ہوتا ہے عمران خان نے تو ویسے ہی اتنی مہنگائی کر دی ہے کہ عام بندہ بھی پھل نہیں کھا سکتا، ہم غریبوں کی کیا بات کریں۔ تو عام بندہ بھی جب پھل لینے جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے کہ اتنا مہنگا پھل ہو گیا، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک پھل نہیں، اتنا 1 کلو نہیں، میں تمہیں باغات عطا کر دوں گا، اور اس کے علاوہ کیا کرے گا؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے مکہ کے لوگوں کے لیے اس وقت پانی کی اتنی قلت ہوتی تھی، یہ بڑی بات ہوتی تھی، جن کے باغات ہوتے تھے، باغات بیسیکلی بڑی امیر لوگ جیسے ہیں اس کی بات ہوتی ہے، یا پھر عزت کی اور مال و عزت کی جیسے بات ہوتی ہے کہ ان کے باغات ہیں، ان کے اور ان کی نہریں۔ حضرت عثمان کا یاد ہے نا، انہوں نے کنواں خرید کے مسلمانوں کو دے دیا تھا کیونکہ بڑی مشکل تھی، پانی نہیں ملتا تھا اور پانی خریدنا پڑتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہریں جاری کر دیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کرم تم پہ نازل کر دیں گے۔ مَا لَكُمْ،
کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ دیکھیں حیرت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں نا کہ کیا ہو گیا تمہیں، لا ترجونا کہ نہیں تم رجوع کرتے، للہ اللہ کی طرف، وقارا کہ کیا تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت پہ یقین نہیں ہے؟ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کمی آ جائے گی کوئی؟ تمہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں کر سکتا؟ تم استغفار کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں سب کچھ عطا کر دیں گے۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اب آپ بھی کوشش کیجئے، میں بھی کوشش کروں گی انشاءاللہ کہ ضرور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ میں دن میں 70 بار، اور ایک جگہ پہ آتا ہے 100 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے کتنا ضروری ہوگا کسی بھی چیز کے لیے۔ اگر بچے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی نعمت دے، آپ ہمارے لیے دعا کریں کاروبار میں آج کل بڑی مشکل ہو رہی ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں بچی کا رشتہ نہیں آ رہا، آپ دعا کریں اس کے لیے۔ آپ دیکھیں یہ ایک چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بتا دی کہ استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری نعمتیں آپ کے اوپر نازل کر دیں گے، آسمان سے رحمتوں کی بارشیں نازل کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مل مسیح، اور نہیں ہے آیت نمبر 75 سورۃ المائدہ، مل مسیح ابنو، اور نہیں ہے مسیح ابن مریمہ، اور نہیں ہے مسیح ابن مریم۔ اب دیکھیے جہاں پہ بھی مسیح ابن مریم کا نام آتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ کیونکہ مسیح علیہ السلام جو تھے ان کی والدہ، ان کے باپ نہیں تھے، تو اس لیے ان کی نسبت ماں کی طرف ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مسیح ابن مریم الا مگر رسول، مگر ایک رسول ہیں، قد خلت من قبل ہی، البتہ گزر چکے ان سے قبل رسول، کئی رسول گزر چکے، وَأُمُّهُ، اور ان کی ماں صدیقہ، اور ان کی ماں تو ایک سچی تھی، ولیہ تھی۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، بعض لوگ تو یہ کہتے تھے کہ یہی خدا ہے، اور بعض کہتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اس شرک کی نفی کر رہے ہیں کہ دیکھو کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام تو ایک رسول ہیں، اور اس سے پہلے بھی تو رسول گزرے ہیں۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ ہے، کیوں لگتا ہے ایسے؟ کیونکہ ان کے معجزوں کی وجہ سے لگتا تھا کہ وہ زندوں کو مردہ، وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، وہ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ گھر میں کیا رکھ کے آئے ہو، وہ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ تم نے کیا کھایا ہوا ہے، اور یہ بھی کر دیتے تھے کہ جیسے کوڑی کے مریض ہوتے تھے ان کو ٹھیک کر دیتے تھے، جو دیکھتے نہیں تھے ان کو بینا کر دیتے تھے۔ تو وہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا اللہ تم ان کو بنا دیتے ہو کہ وہ تمہارا رب ہے؟ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی تو اتنے رسول گزرے، حضرت موسیٰ کے کیا کم واقعات تھے، کیا کم معجزات تھے ان کے ساتھ، وہ کیا کس طرح سے انہوں نے دریا کو 2 حصے میں کر دیا، کیسے من و سلوہ اترتا تھا، کیسے انہوں نے 12 چشمے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکال دیے تھے۔ تو سارے معجزے تو ان کے پاس بھی تھے۔ اس سے پہلے دیکھو کہ کیا کیا معجزے، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو، حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھو، ہر نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہی معجزے دیے تھے۔ اب اسی آیت کو دیکھیے کہ ہم اپنے اوپر لاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں وَكَانَا، اور تھے وہ یأکلانی، وہ دونوں کھایا کرتے تھے، طعام، کہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہہ دیا کہ دیکھیں وہ تو محتاج تھے کھانے کے محتاج، اس لیے کہ دیکھیں جب انسان تو پھر ساری چیزوں کا محتاج ہو جاتا ہے نا، زمین کا محتاج جس میں بیج بویا جاتا ہے وہ بیج کا محتاج، پھر وہ فصل اگتی ہے وہ فصل کا محتاج، وہ کسان کا محتاج، پھر وہ جب بیج اگ کے وہ سارے فصل تیار ہوتی ہے، گندم بنتی ہے، تو پھر وہ آٹا بنتا ہے، تو پھر وہ کھایا جاتا ہے۔ جب وہ کھاتا ہے تو وہ اپنی طاقت کا محتاج، اگر بھوک لگی ہوتی ہے تو انسان کام بھی نہیں صحیح طرح سے کر سکتا، اور جب وہ کھا لیتا ہے تو پھر وہ جو کھانا کھاتا ہے وہ طاقت بنتی ہے، وہ اس کا محتاج، اور پھر وہ جو فضلہ بن کے باہر نکل آتا ہے وہ اس کا محتاج ہوتا ہے۔ تو محتاجی ہی محتاجی ہے، اور جو انسان محتاج ہوگا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی اگزامپل دی کہ وہ کھاتے تھے دونوں کھانا۔ انظر، دیکھیے کیفا، کس طرح نبینو، ہم واضح کرتے ہیں، لہم، ان کے لیے، آیات، اپنی آیات کو، ثم انظروا، پھر دیکھیے، انا یؤفکون، کہ تم کہاں پھرے جا رہے ہو،
کہ وہ ایک انسان تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنا رسول، اپنا پیغام دینے کے لیے بنا کے بھیجا تھا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ وحی آتی تھی، اللہ کا پیغام دیتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شرک نہ کرو، ان کو اللہ کے مقابلے پہ نہیں لے کے آؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بار بار یہ کہا نا، آگے دیکھیے آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، آیت نمبر 76 میں، کل کہہ دیجئے، کس کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی ان کو کہہ دیجئے، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو گے؟ اتعبدون، کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا یملکو، جو نہیں اختیار رکھتے، لکم تمہارے لیے، ضرن ولا نفع، کہ نہ وہ تمہارے لیے نقصان کا کوئی اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی تمہیں نفع دے سکتے ہیں۔ یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہیں نہ تو نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں۔ اب یہ آیت کو آپ دیکھیے کہ یہ تو ایسے لگتا ہے نا جیسے شرک کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جڑ ہی کاٹ دی، کہ یہ اگر اتنے اللہ کے نبی اور رسول بھی اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ کسی کے نفع نقصان کا باعث نہیں بن سکتے، تو آپ دیکھیے ہم اپنے مشائخ کے ساتھ، ہم اولیاء اپنے کے ساتھ ہم کس طرح کی باتیں ہم ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ ڈر ہو جاتا ہے، جو زندہ ہیں ہم تو ان سے بھی اتنا ڈرتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر تم نے ایسے کیا تو پھر ایسے ہو جائے گا، اگر تم نے یہ کیا تو ہم تو غائب جانتے ہیں تو تمہارے کل کو یہ ہو جائے گا، آنے والے دنوں میں تمہارے ساتھ ایسے ہو جائے گا تو تمہاری بچوں کے ساتھ ایسے ہو جائے گا۔ کس طرح سے ہم لوگ اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی نقصان اور کوئی نفع کے تمہارے وہ مالک نہیں ہیں، واللہ، اور اللہ هو السمیع، کہ سننے والا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، وہ تمہیں نہیں سن سکتے ہیں، العلیم، اور وہی تمہارے دلوں کا حال جانتے ہیں۔ دیکھیے کہ حضرت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں اس کے قریب ہوں، اجیب دعوت داعی اذا دعان، کہ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ دیکھیں بالکل وہی بات نہیں آپ کو سمجھ آ رہی نا، کہ دیکھو اللہ وہی بات کرے کہ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی انسان جو ہے وہ نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے، اس کا مالک اللہ کی ذات ہے، کیونکہ اللہ ہی دلوں کے حال سنتا ہے، اللہ ہی تمہاری دعائیں سنتا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے کیا ٹھیک نہیں ہے۔ تم شرک نہ کرو، نہ اللہ کی ذات میں نہ اللہ کی صفات میں۔ الحمدللہ ہم کہہ رہے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 77۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، قل، کہہ دیجئے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لا تغلو، مت غلوف کرو، فی دینکم، اپنے دین میں غلوف نہ کرو۔ کیا غلوف کرتے تھے؟ کہ جو جس کی جگہ ہے اس کو ادھر ہی رہنے دو، اس سے بڑھاؤ نہیں، نہ ہی ان کی عزت میں بڑھاؤ اور نہ ہی ان کی نفرت میں بڑھاؤ۔ کیونکہ کیا کرتے تھے یہ کہ جو نبی، جو ان کو بات ٹھیک نہیں لگتی تھی تو وہ نبیوں کا قتل کر دیتے تھے، وہ اولیاء کا قتل کر دیتے تھے، اور جب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ان کو اللہ بنا دیا انہوں نے، اور ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ مت اپنے دین میں غلوف کرو، غیر الحق، بغیر حق کے، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، اہواء قوم، خواہشات کی ایک قوم کی۔ اب یہاں پہ ذرا انڈر لائن کر دیجئے اس آیت کو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ پیروی کرو ایسی قوم کی۔ کس قوم کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اس قوم کی قد ضلوا، جو گمراہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب غور سے سنیے گا اس آیت کو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس قوم کی پیروی مت کرو جو گمراہ ہو گئے، من قبلو، اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا، اور انہوں نے گمراہ کیا، کثیراً، بہت سے لوگوں کو، وَضَلُّوا، اور وہ بھٹک گئے، عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اب آپ نے غور سے سن لیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ مت پیروی کرو ایسے لوگوں کی جو اپنے راہ سے بھٹک گئے ہیں۔ تو اب ہم جو پڑھتے ہیں ہر نماز میں، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں راہ دکھا، ان لوگوں کی ہدایت دے ہمیں جن پر تو نے انعام کیا۔ اور اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
کہ یا اللہ ان کا راستہ نہ دکھانا جس پر آپ کا غضب ہوا اور جو راستے سے گمراہ ہو گئے. وَلَضَّالِّينَ پڑھتے ہیں نا ہم ہر نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. اور وہ کن کے کون کون گمراہ ہوئے ہیں؟ اہل کتاب کی بات ہے نا، جو یہود و نصارہ کی بات ہے کہ یہ اپنے راستے سے گمراہ ہو گئے تھے. یا اللہ ہمیں ویسا نہ کرنا. اور جیسے ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو کہتے ہی ہمیں پھر ہم کس کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے گا کہ ہمیں کس کی چیزیں اچھی لگتی ہیں، کن کے تہوار اچھے لگتے ہیں، کن کی کرسمس اچھی لگتی ہے، کس کے ہم کو باقی سارے دن ذرا غور کیجئے گا کہ ہم جب ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں، ہم سارا کچھ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یہ دین کی بات تو نہیں ہے نا، یہ تو کلچر کی بات ہے. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پیروی کی بات کر رہے ہیں نا، کہ وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے تھے اور انہوں نے بڑے لوگوں کو گمراہ کر دیا. ویسے نہ ہو جانا. ہمیں فیشن کس کا پسند ہے، ہمیں کس طرح کی چیزیں پسند آتی ہیں، ہمیں کن چیزوں کو ہمیں اہمیت دیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہمیں زبان کس کی پسند، ہمیں کپڑے کس کے پسند، ہمیں فیشن کس کا پسند، ہمیں ہر چیز کس کی پسند ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے بھی دے، ہمیں پھر ایسی توفیق عطا کر دے کہ ہم ان لوگوں کو کاپی کرنا شروع کر دے جو اللہ کی راہ پہ چلنے والے ہیں، تو ہمیں مصیبت آ جاتی کہ جو میری بیٹی نے تو حجاب لے لیا، اب اس کی شادی کیسے ہوگی؟ اب بیٹے نے تو شلوار اونچی کر کے مسجد میں جانا شروع کر دیا، یہ تو فنیٹک ہو گیا، یہ تو ایسی حرکتیں کرنا شروع ہو گیا. دعا کرتے وقت سوچے تو صحیح کہ ہم مانگتے کیا ہیں، کیا آپ اس کے لیے تیار بھی ہیں؟ انشاءاللہ. یہ میں اس لیے صرف آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ روزمرہ کی زندگی کی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یہ سوچ کے مانگیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. وَلَضَّالِّينَ جب کہتے ہیں تو پھر انہی کی پیروی کرنے میں کیوں فخر محسوس کرتے ہیں؟ کیوں معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی انہی راہ پہ چلانے کے لیے ہم اتنی کوششیں کرتے ہیں؟ آپ اپنی دوڑ دھوپ تو دیکھیے کہ ہم اللہ ماشاءاللہ. میں بار بار آپ کو یہ بات اس لیے کہتی ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ ہر کوئی نہیں ہے دنیا میں، اسی لیے تو ابھی تک قیامت نہیں آئی ہے کہ بہت سے نیک لوگ ابھی بھی ہیں جو اس سے ایسے کام کریں. لیکن زیادہ تر لوگ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں جب بھی بات کرتے ہیں نا، اہل کتاب کی بھی بات کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا نا کہ ان میں بھی نیک لوگ ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو گمراہ ہو گئے ہیں. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کی بات کرتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم میں سے بھی ایسے ہوں کہ جو ہم زیادہ تر لوگ اللہ کی راہ میں چلنے والے ہوں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کم لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو بھی معاف کریں گے. اور آگے ہم دیکھیں گے اس کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اتنی خوبصورت حدیث پڑھیں گے کہ جیسے روح ہی فنا ہو جاتی ہے ایسی حدیث پڑھ کے. کہ آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوئن الذین، لعنت کیے گئے، الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا. کیا کفر کیا تھا؟ کتاب تو ان کے پاس بھی تھی نا، رسول ان کے پاس بھی تھے. اب اہل کتاب کو دیکھیے کہ جو اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ کی بات ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو اب دیکھیے کہ اب تو کوئی کتاب نہیں آئے گی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. آج ہم نے اس سے کیا سبق لینا ہے؟ تو آج ہم اچھے سے سمجھیں کہ ہم تو کہیں ایسی چیزیں نہیں کر رہے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کی ہیں. کہ اللہ کہتے ہیں کہ لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے. کفر کیا کس نے؟ یہود و نصارہ میں سے، جنہوں نے شرک کیا اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں. شرک کیا تھا علی لسان داود، کہ داؤد علیہ السلام کی زبان سے، و عیسی ابن مریم، و عیسی ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم. ذالک، یہ بما، اس وجہ سے تھا. کیوں لعنت کی گئی؟ اس وجہ سے کہ عصوا، کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ تھے بہت حد سے نکلنے والے. اب دیکھیے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں، وہ اس آیا کی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے نا کہ لعنت کی گئی ان پہ کیونکہ انہوں نے کفر کیا تھا، انہوں نے شرک کیا تھا، اور ان کے نبیوں کی لعنت ان پہ آئی تھی. تو اس کے بارے میں حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر ہر زبان میں ان پہ لعنت کی گئی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان پر توراہ میں لعنت کی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان پہ لعنت کی گئی، داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ان پہ زبور میں لعنت کی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قرآن میں ان پہ لعنت کی گئی. اللہ اکبر. اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جب کوئی شخص کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو اسے منع کرتا. جب کوئی کسی کو، اب دیکھیے غور کیجیے کہ جب بھی کوئی گناہ کرتا تو اس کو منع کرتا،
پر دوسرے دن جب وہ اس کو گناہ کرتے دیکھتا تو پھر وہ اس کو منع نہ کرتا، اس کے ساتھ مل جل کر رہتا اور کھاتا پیتا۔ اب ذرا غور کیجئے اس بات کو اور اپنے اوپر رکھ کے دیکھیے کہ جب ہم کسی کو کوئی گناہ کرتے ہوئے، کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہم کیسے سوچتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فار ایگزامپل، اب آگے وہ بھی آیت آئے گی کہ آگے جیسے ہم نے مہندی پہ جانا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ مکس گیدرنگ ہے، مکس ڈانس ہو رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کھلے عام نافرمانی ہو رہی ہے، یا ایسی محفل جہاں پہ شراب کھلی ہوتی ہے، ایسی جگہ کھانے پہ جا رہے ہیں، یا مہندیوں پہ آج کل تو میں نے کتنی دفعہ آپ کو بتایا نا کہ ایون شادیوں پہ اوپن ڈرنکس ہونا شروع ہو گئے۔ تو ایسی جگہوں پہ جانے سے، یا اپنے دوستوں کو جاتے تو ادھر ہی ہے نا جو جاننے والے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، اب یہ غور سے سنیے کہ اور وہ دوسرے دن جب وہ ایسا گناہ کرتے اس کو دیکھتے تو اس کو منع نہ کرتے، اس کے ساتھ مل جل کر رہتے اور کھاتے پیتے۔ مینس کے کہتے کہ چلو کوئی بات نہیں، اب ہم نے تو منع کر دیا نا ایک دفعہ، وہ کھاتے پیتے ہیں، یا ان کے ساتھ جا کے کھانے پہ ہم تو گئے ہیں، ہم تھوڑی خود کوئی غلط کر رہے ہیں۔ مہندیوں پہ تو وہاں ڈانس ہو رہا تھا، میں تو کھانا کھا کے تو چپ کر کے سائڈ پہ بیٹھ کی تھی، ہوتا ہے نا۔ تو آپ دیکھیے کہ کہتے ہیں جب انہوں نے اس طرح کیا کہ وہ اس طرح کیا تو کیا ہوا، تو اللہ نے ان کے دل ایک دوسرے کی طرح کر دیے کہ وہ بھی اسی طرح کے گناہ کرنے کو اوکے سمجھنا شروع ہو گئے، اور ان کے نبی حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی گئی تھی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ اب یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو ریمائنڈ کرا دوں، جو ہر دفعہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ ایز اے مسلمان ہم لوگوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہماری ڈیوٹی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور اب اسی آیا کو اپنے دماغ میں رکھ کے یہ سنیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا۔ کس کو کہا تھا؟ صحابہ کو کہا تھا نا، اور اس کے بعد ہمیں کہا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث تو ہم ہی ہیں نا، تمام مسلمان امت کو کہ تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، اور ضرور برائی کرنے والوں کا ہاتھ پکڑ لینا، اور اس کے حق پر عمل کرنے پر، اس کو حق پر، اس کو نیکی کی طرف عمل کرنے پر مجبور کر دینا، ورنہ اللہ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کی طرح کر دے گا، اور تم پر بھی اسی طرح لعنت کرے گا جس طرح لعنت کی گئی تم سے پہلے لوگوں پر۔ اللہ اکبر۔ اب غور تو کیجئے، ہم پتہ جب ہمیں ہماری زندگی میں شعوری قرآن کھلتا ہے نا، پھر ہمیں اسی لیے ڈر لگتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کیونکہ بہت سی چیزیں ہم کنوینینٹلی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہم تو نہیں کر رہے نا، اب میں نے کہا تھا اس کو ایک دفعہ تو سمجھا دیا، باتوں باتوں میں نے سمجھا دیا تھا۔ لیکن دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ضرور برائی کرنے والوں کا ہاتھ پکڑ لینا، اور اس کو حق پر عمل کرنے پر مجبور کر دینا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ بھی تمہیں ویسے ہی کر دے گا جیسے وہ لوگ ہیں، اور جس طرح سے ان پہ لعنت بھیجی گئی تھی ان کے نبیوں سے کہ زبان سے، اسی طرح سے تم پہ بھی لعنت بھیجی جائے گی۔ اور ابھی میں نے مہندیوں کے بارے میں آپ کو بتایا تھا نا، یہ ایسے فنکشن کے بارے میں جب ہم یہ کہتے کہ ہم تو نہیں کر رہے تھے، ہم تو کونے میں بیٹھ کے تھے جا کے، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو ذر غفاری کا یہ حدیث میں ان کی سے روایت کر رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، تو انہوں نے جب وہ گئے تھے تو کیوں انہوں نے ایسے نہیں کیا تھا کہ ایک ولیمے کی دعوت تھی ان کو، تو ولیمے پر بلایا، گانے کی آواز سنی تو واپس پلٹ آئے، تو صحابہ نے ان سے پوچھا کہ آپ واپس آ گئے، آپ تو گئے نہیں ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس شخص نے کسی جماعت میں اضافہ کیا، مینس کہ اگر وہاں پہ گئے تھے، بلایا تھا تو جتنے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، جتنا بلایا ہوتا ہے تو اضافہ ہوتا ہے نا، کہ مطلب ان کی رونق میں اضافہ کیا، وہاں جا کے بیٹھ گئے، اضافہ کیا، اس کا شمار انہی لوگوں میں ہوگا، اور جو کسی کے عمل سے راضی ہوا تو اس کو اسی عمل کرنے والوں کی طرح کی سزا ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ جیسے ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے، آپ ذرا ایک ایگزامپل لیجئے، اگر فار ایگزامپل ہمیں کوئی دعوت آتی ہے، ہمیں پتا ہے کہ اس دعوت میں اگر گئے وہاں پہ تو شراب بھی اوپن ہے، اگر نہیں ہے تو ڈانس ایسے ہیں جو لڑکے لڑکیاں مکس ہو کے کر رہے ہیں، اور ایسے گانے جو سن کے بھی تکلیف ہوتی ہے، تو ایسی محفل میں اگر ہم جاتے ہیں تو ہم اگر فار ایگزامپل انویٹیشن آتا ہے،
100 लोगों को इनविटेशन है, देखिए हम कैसे दावा करेंगे ना। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आधे लोग भी उसको मना कर दें कि मैं ऐसी जगह पे नहीं आती हूँ, आपको लगता है कि लोगों को असर होगा कि नहीं होगा? होगा असर, होगा असर। आप बिलीव करें कि असर होगा। अगर कोई ऐसी पार्टी थ्रो करता है और आप अगर नहीं जाते उस पार्टी पे, लोगों को बुलाया हुआ, खाना बुलाया हुआ है, काम करने वाले नौकर बुलाए हुए हैं, बैरे वहां पे चल रहे हैं, और देखो तो अगर 100 लोगों में से 60 लोग नहीं आए, उसको तकलीफ होगी। एक दफा अगर करेगी, 2 दफा करेगी, तीसरे दफा वो जरूर बाज आ जाएगी। देखिए हम डर जाते हैं, हमें हिम्मत नहीं होती। ऑफ कोर्स इतनी हिम्मत नहीं होती है, मुझे खुद पता है कि मैं जब गुजरी थी इस तरह से, तो किस किस तरह के हालात का सामना करना पड़ता है। लेकिन वल्लाही अगर आप हिकमत से काम लेना, आप पहले से, जरूरी नहीं कि आप उस वक्त आप पहले से अगर ये कहना शुरू कर देना कि ऐसी पार्टीज में मैं नहीं जाती हूँ, तो बुलाने वाला 100 मरतबा सोचेगा आपको बुलाने से पहले। और अगर फिर कहीं ऐसा होता है, वल्लाही ऐसा होता है कि आप ऐसी जगह पे बैठेंगे, आपको यूं लगेगा कि आपको किसी ने आग पे बैठा दिया है। अपने लव वंस की पार्टी, अगर आप ऐसे होता है ना, फैमिली में शादियां होती है, मेहंदी होती है, आजकल तो शादियों का भी अजीब सिस्टम हो गया कि वो मेहंदियों को करने के लिए, वो डांस का इतना शौक है कि वो करने के लिए उन्होंने शादी का फंक्शन खत्म कर दिया कि पैसे इतने लगते हैं तो शैंडी कर देते हैं ताकि मेहंदी पे नाच नाच के उसी तरह से दुल्हन को रुखसत कर दे। और दिस इज वेरी कॉमन। मैं कोई ताने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं बुरी बात, मतलब बुरे आपको ऐसे वाली साउंड में नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए हम इंसान हैं, हमें खुद जब समझ आती है, मैं वर्ड्स इसलिए यूज करती हूँ कि दीज आर द वर्ड्स जो हमारी अपनी जिंदगियों में आजकल चलते हैं। अब वो लोग जो कोशिश कर रहे होते हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओ मैं अब क्या करूं, अब यहाँ पे मैं क्या करूं। देखिए हदीस हमारे सामने है ना, तो हम इसके टूवर्ड काम करना शुरू कर दें। जाना तो हमने अपनी अपनी कब्रों में है, हमारे साथ ना हमारे बच्चों ने जाना है, ना हमारे लवर्स ने जाना है, ना कोई किसी की कब्र में नहीं जाएगा। वहां पे मुनकर नकीर को हमने अपना हिसाब खुद देना है, अपने जवाब खुद देने हैं। और वही कब्र या तो जन्नत का बाग बन जाएगी, या अस्तगफिरुल्लाह इस्तगफार कहते हुए भी दिल कांपता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे अपनी रहमत कर दे। और जो कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे अपनी करोड़ों रहमतें करे, और जो कुछ भी अगर ऐसी चीज़ है जो हम जिससे घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम लोगों को की बातों से, उनकी लान तान से डरते हैं, उनकी ताने देने से डर जाते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हिम्मत अता करे और उनके दिलों में अल्लाह सुब्हानहू तआला रहम डाल दे कि हमें वो इतना ना डराए और हम पे इतनी लान तान ना करे, ताकि हम अल्लाह के रास्ते पे भागने वाले बन जाए। और अब इंशाल्लाह यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या समझाते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।